रा तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआन मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हमें तौफ़ीक़ दी है कि माह मुबारक की इन बाबरकत साआत में हम क़ुरआन करीम की तिलावत कर रहे हैं, क़ुरआन के नूर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह खुदा हमें क़ुरआन की सही तालीमात तक रसाई इनायत फरमाए, हमारे क़ुलूब को और हमारे दिलों को नूर ईमान से, नूर क़ुरआन से मुनव्वर फरमाए और हमें क़ुरआन के इन आली माआरिफ को समझने में आसानी इनायत फरमाए। और इन बाबरकत साआत का वास्ता है कि हम इस काबिल नहीं हैं इस अजीम कलाम को समझ सकें, लेकिन इन साआत की बदौलत और उस हस्ती की बदौलत जिस पर ये क़ुरआन नाजिल हुआ, उसके आल की बदौलत खुदा इस क़ुरआन को हमारे लिए आसान करे और क़ुरआन पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सूरह हिज्र की हम तिलावत शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और ये सूरा भी मक्की सूरा है। इसमें कौम समूद और कौम हिज्र का जिक्र आया है, इसलिए इसका नाम सूरह हिज्र रखा गया है। इसमें इस सूरह में यह है कि आयात गुज़श्ता दो सूरों की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन छोटी छोटी आयात हैं, और इन छोटी आयात को समझने के बाद अगर आप उसी रिदम में, जिस रिदम में और जिस फ्लो में ये वर्ड्स हैं, और मखसूसन आखिर में जो सजा है, आयात के आखिरी जो अल्फाज हैं, उनको समझने के बाद अगर हम पढ़ें और तिलावत करें तो इसका बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और हम बहुत सा नूर हासिल कर सकते हैं कुरान को समझने के बाद, यानी समझने के बाद उसकी खूबसूरत तिलावत के ज़रिए। खुदा इंशाअल्लाह हमें अच्छी तिलावत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। और इसमें इस सूरे में मुख्तसर वो हैं, पहले तो बेअसत की बात है, और ये बेअसत के बाद अवाइल बेअसत ही के तज़किरे हैं, जिसमें मुशरिकीन आपको मजनून कह रहे हैं और आप पर जुनून का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसके बाद मजाक आपका उड़ाया जाता है, आपका इस्तेहज़ा किया जाता है। और एक वही सुन्नत जो तमाम मुशरिकीन ने, तमाम दीन से दूर वालों ने, दीनदारों की और मख़सूसन अंबिया की, आइम्मा की, रसूलों की, उन्होंने हमेशा मजाक उड़ाया है। और इस मजाक से रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अज़ियत होते थे, उसका अंदाज़ा इस आयत से होता है। लक़द नअलम अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। ये कहते हैं, इससे आपका दिल तंग हो जाता है, आपका दिल छोटा हो जाता है। और अभी हमने शुरू नहीं किया, हम अभी शुरू करेंगे आयत बाद में। ये ऐसी रेफरेंस के तौर पे है, तो 15वीं आयत। तो यहाँ से हमें भी कभी कभार क्या, हमें अक्सर इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। लोग मजहबी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, दीन पे अमल करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। ख़ुद मजाक उनका उड़ना चाहिए, लेकिन वो हमारा उड़ाते हैं, उसका हमने कैसे मुकाबला करना है, सूरह हिज्र हमें ये तालीम भी देगा। उसके बाद फिर क़िस्सा ये आदम और इब्लीस शुरू हो जाता है, और शैतान की स्टोरी यहाँ तीसरी दफ़ा आ रही है। सूरह बकरा में हमने पढ़ लिया है, सूरह आराफ हमने क्लास में नहीं पढ़ी, लेकिन आप पढ़ के आए हैं। और उसके बाद सूरह हिज्र में ये तीसरी दफ़ा इब्लीस का जिक्र हो रहा है, और यहाँ इब्लीस जो हज़रत आदम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसका जिक्र है। और फिर चौथा मज़मून इस सूरे में कौमों के बारे में, कौम लूत और समूद और आद और हिज्र वगैरह, और हज़रत इब्राहीम का भी कुछ तज़किरा दरमियान में इस सूरे में मिलेगा। शुरू करते हैं इंशाअल्लाह खुदा के हौल व क़ुव्वत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेनाम खुदाए रहमान व रहीम। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत हैं। तिल का आयातुल किताब, ये किताब और ये जो आयात हैं, ये किताब और क़ुरआन मुबीन की आयात हैं। तिल का आयातुल किताबी, ये किताब की आयत है, और क़ुरआन मुबीन की आयात हैं। यहाँ पर तारुफ के तौर पर इस क़ुरआन को का तारुफ कराया जा रहा है, जो बाज़ के नज़दीक
یہی قرآن ہے، قرآن مبین، اور بعض کے نزدیک لوح محفوظ میں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب ایک ایسے وقت کی بات ہے جہاں مسلمان انتہائی کمزور ہیں، دوسری آیت احسنتم، یہاں مسلمان انتہائی کمزور ہیں، اور اس وقت یہ بات کہنا کہ ربا اور ربما یود، ایک وقت ایسا آئے گا، ابھی تو ایسا وقت نہیں ہے، ابھی تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اوہو یہ بیچارہ بھی مسلمان ہو گیا، اس سے بھی لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، اس سے بھی رشتہ نہیں دیں گے، اس سے بھی بزنس نہیں کریں گے، اس کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، بیچارہ یہ بھی مسلمان ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو۔ اور میں اپنے بچوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے سے روکتی تھی کہ اس شخص کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہے، تمہیں بھی بیچارہ کر دے گا، تم بھی معاشرے سے کٹ جاؤ گے، تم بھی الگ تھلگ ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ لیکن اسی وقت جب پوری دنیا کا یہ سمجھنا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی مختصر جماعت کے ساتھ ہیں جس میں امیر المؤمنین ہیں، حضرت خدیجہ ہیں اور چند اور اصحاب ہیں، وہاں یہ قرآن اعلان کر رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سننا، ان کافروں کو کتنا عجیب سا لگتا ہوگا، اور وہ کتنا اس پر بھی مزید مذاق اڑاتے ہوں گے کہ وہ آج جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو جواب یہ ہے۔ آپ کبھی اگر کوئی نماز پڑھنے پہ مذاق اڑائے تو ان سے کہنا کہ ایک دن ایسا آئے گا تم کہو گے کاش ہم نمازی ہوتے، کاش ہم نمازی ہوتے۔ جب پوچھا جائے گا نا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کی دہانے تک پہنچایا، کیا بات نہیں، وہ کہیں گے ہم اس لیے کہ نمازی نہیں تھے، ما کننا مسلمین، ہم نمازی نہیں تھے، کاش ہم نمازی ہوتے تو ہم یہاں نہ پہنچتے، ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو مذاق اڑائیں کم از کم آپ کے اوپر اس کا اس طرح اثر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں یا دین سے نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو مزید مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی ایک دن آئے گا جب وہ پچھتائیں گے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن وہ پچھتائیں گے، تو فرمایا کہ ینادی مناد یوم القیامہ یسمع الخلائق انہ لا يدخل الجنہ الا مسلم، قیامت کے دن ندا آئے گی اور محشر میں موجود تمام انسانوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تمام لوگ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ ذرہم یاکلوا، اب یہ مشرکین ہیں، اسلام نہیں لا رہے، ابھی ان کو بتا دیا کہ وقت آئے گا جہاں تم پچھتاؤ گے، لیکن رسالت مآب کے دعوت کے باوجود جب یہ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے ذرہم یاکلوا، چھوڑ دو انہیں، چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ مزے کریں، انجوائے کریں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور طویل آرزویں انہیں غافل کر دیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وقت ہے جب وہ جان لیں گے۔ اب ان کافروں پہ حجت تمام کی گئی ہے، یعنی کہ ان پہ حجت تمام نہیں ہے، ان کو بتایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات قرآن ہے اور یہ کتاب کی آیت ہے اور قرآن مبین کی آیات ہیں، اور تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم آرزو کرو گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے باوجود اگر یہ اسلام نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، اپنی لذتوں میں یہ مگن رہیں، کھاتے پیتے رہیں، مال و متاع و جاہ و جلال بناتے رہیں، جس کے لیے یہ خلق نہیں ہوئے، یہ ان کا مقصد خلقت نہیں ہے، ان کی آرزوؤں نے ان کو غافل بنا دیا ہے۔ آپ کو بھی جو جدید دنیا ہے وہ آپ کو آرزوؤں کا غلام بنانا چاہتی ہے، اور آرزوؤں کا اگر آپ آرزوؤں کے غلام بن جائیں تو اس صورت میں آگا آپ میوٹ ہو گئے غلطی سے، سوری۔ میں نے انمیوٹ کر لیا، کچھ اسپیکر آن تھا اس کی وجہ سے اس نے سب کو آف کر دیا، جن کے اسپیکر آن ہیں وہ میوٹ کر لیں گے تو میری آواز آتی رہے گی۔ احسنتم، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، تو کافروں کی دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ خواہشات اور لمبی آرزوؤں میں مگن ہیں جس کی وجہ سے
وہ خدا کو فراموش کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو لوگوں کو ان کی آرزوئیں دے دینا، ان کو مال دے دینا اور انہیں کھانا اور ان کو انجوائمنٹ کی لگژریز دے دینا، یہ در حقیقت عذاب ہے، یہ در حقیقت پچھتاوا ہے. یہ تو جس کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کتنے کفار کتنے لگژریز میں ہیں، ہم کتنے مصیبت میں ہیں، وہ کتنا کھا پی رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی فراوانی نہیں ہے. لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو اس چیز نے غافل کر رکھا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے پھر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. آیت 4 ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی. ما تسبق، اگلی آیت پھر ایک ساتھ کریں گے ان کو، ما تسبق من امت اجلها، کسی قوم کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے، وما یستأخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتی ہے. اچھا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان معاندین کو کہ ہم آپ کو اگر نابود نہیں کر رہے ہیں، آپ جو رسول خدا رحمت للعالمین کے خلاف جا رہے ہیں، خدا کے خلاف جا رہے ہیں، تو اور ساتھ کہتے بھی ہیں کہ اگر تم حق ہو تو عذاب نازل کر دو، اور ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت پر اسے تباہ و برباد کیا جاتا ہے، نابود کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اسے نابود نہ کرنے کا مطلب، یا اسے تمتع اور لگژریز اور وسائل اور کھانا پینے کی فراوانی دینے کا مطلب حق نہیں ہے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اگر کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں، کسی کے پاس دولت آ گئی ہے، کسی کے پاس اقتدار آ گیا ہے، کسی کے پاس کھانے پینے کو زیادہ ہے، کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں، لشکر زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اقتدار زیادہ ہے، اس میں سے کوئی چیز حقانیت کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کیونکہ فلانی کو اقتدار مل گیا اس لیے وہ حق پر ہے، فلانی کو کیونکہ دولت مل گئی اس لیے وہ حق پر ہے. کہا نہیں، یہ جو ان کے پر خدا کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اس کا وجہ یہ کہ ان کی ابھی مدت نہیں آئی ہے، وقت نہیں آیا ہے. اس لیے کہ ہم نے کہا ہے ما تسبق من امت اجلها، کسی کی جو معینہ مدت ہے وہ پہلے نہیں آتی ہے. اس کے بعد رہ گیا کہ ہر قوم ملت کے جو عروج و زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ عروج و زوال کا وقت ان کے اپنے کردار پر مبتنی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے کچھ وقت بنایا ہوا اور کسی کو کبھی اوپر کرنا ہے کسی کو نیچے کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے کیے کے نتیجے میں ان علل اسباب جن کو خدا نے قرار دیا ہے اس کے نتیجے میں وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں. سنت اللہ الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے کہ اللہ کا حقیقی حکم جو ہے حقیقی انداز میں طے شدہ ہے. اللہ کا حکم طے شدہ ہے، یعنی اگر کوئی قوم ان بری عادات کا مرتکب ہوگی، ان میں کرپشن آئے گی، ان میں عیاشی آ جائے گی، ان میں خدا ترسی ختم ہو جائے گی، ظلم کریں گے تو وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے. اور اگر وہ لوگ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، محنت کریں گے، پڑھائی کریں گے، تو پھر وہ ان کو عروج ملے گا. یہ جو انبیاء سے کہتے تھے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو ہمیں یا تو فرشتے لا کے دیں یا ہم پہ عذاب نازل کر دیں، تو یہ اقوام جو ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی سنت ایسا نہیں ہے. اس سے امت مسلمہ بھی مستثنا نہیں ہے. امت مسلمہ بھی اگر صحیح راہ رسول کو چھوڑ دے گی اور اس راہ پہ گامزن نہیں رہے گی تو پھر اس کا جو عروج ہے وہ زوال میں تبدیل ہو جائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ دیا تھا امت کو، اور ایک بدو اور جاہل معاشرے کو ایک تمدن اور ایک تہذیب عنایت فرما کر انہیں شرق و غرب پر حکمران بنا دیا، اور ان کی حکومت پھیلتی چلی گئی اور شرق و غرب میں اقتدار قائم ہو گیا اسلام کا. یہ تمام جو ہوا وہ اس نور عظمت اور جو تربیت رسول تھا اس کے نتیجے میں ہوا. لیکن اس اہم ایسنس کو، اس صحیح پیغام کو لے کر کیونکہ امت آگے نہ چلی تو جس رفتار سے اوپر گئی تھی اسی رفتار سے پھر زوال شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کا آج یہ حال ہو گیا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر،
इन्नका लमजनून, आयत नंबर 6 जी। तो कालू कहा उन कुफार ने कि या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, कि वो शख्स जिस पर जिक्र नाजिल किया गया है, नुज़्ज़िला मजहूल सिगा है, जिक्र जिस पर नाजिल किया गया है, ए वो शख्स इन्नका लमजनून, तू तो यकीनन मजनून है। ये एक इस्तेहज़ा और मजाक और इल्ज़ाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद नेक्स्ट आयत नंबर 7, वलो मा तातीना बिल मलाइकति इन कुंता मिन अस्सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं लाता है? तो फरिश्तों को हमारे सामने लेके आ, हम तुम्हारे उस पर ईमान ले आएंगे, सच्चाई पर ईमान ले आएंगे। वइल्ला, ये जो तू जिक्र सिर्फ लेके आया, एक कुरान जो लेके आया है, इस कुरान की बदौलत हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं और हम तुम्हें मजनून ही कहेंगे। और ये जो उन्होंने किया मुशरिकीन ने, कुफार ने। अच्छा, अगली आयत आ जाए, फिर हम तीनों एक साथ इंशाल्लाह करते हैं। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़, इनका पहले दूसरे सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर मलाइका को उतारें। तो जवाब में कहा जा रहा है कि हम फरिश्तों को सिर्फ फैसला कुन हक़ के साथ ही नाजिल करते हैं। वमा कानू इज़न मुंज़िरीन, और अगर फिर फरिश्ते नाजिल हो गए तो फिर तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। यानी फरिश्तों के नज़ूल का मतलब यह है फिर तुम अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, अब आ जाइए हम आयत नंबर 6 से। कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला, कुरान को जिक्र इसलिए कहा जा रहा है कि ये असासन नसीहत की किताब है। और मुशरिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेहज़ा करते हुए कि ये शख्स नुज़्ज़िला, इस पर उतारा गया, उतारने वाला कौन है? अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि ये मजनून है, ये इसको ये भी पता नहीं है कि ये किसकी तरफ से आया है, और क्योंकि इस किताब में हमें अपने आबाओ अजदाद के तरीके से रोका जा रहा है, जिसकी वो इबादत करते हैं उससे हमें रोका जा रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि तुम खुदा वाहिद की इबादत करो जिसका हमने इबादत नहीं की, हमारे बाप दादा ने इबादत नहीं की। उनकी तालीमात के खिलाफ ये तालीमात हमें बताई जा रही हैं। यहाँ पर वो खुद अंधी तकलीद कर रहे हैं और अंधी तकलीद को अक्ल के मुताबिक कह रहे हैं, और यहाँ आयात इलाही जो कि किताब में है और कुरान मुबीन में है, इन आयात को वो जुनून कह रहे हैं। और फिर इसको ना मान के वो अगली आयत में कहते हैं लो मा तातीना बिल मलाइका, कि ये अक्सर उनका मुतालबा रहा था कि हमें जो है वो मलाइका आए, और हमें मलाइका ही अगर बताएंगे तो हम मानेंगे, व इल्ला मलाइका अगर ना आए तो हम इंसान को अपने लिए रसूल नहीं समझते, इंसान को हम ये मंजिलत नहीं दे सकते हैं, और वो भी एक गरीब इंसान को, वो भी यतीम अब्दुल्ला को, कि वो अल्लाह का रसूल बन जाए और अल्लाह की तरफ से आके हमें अम्र नहीं करे और हमें शरीयत दे और हमें हलाल हराम को बताए, जिस चीज़ से वो रोके हम रुकें, जिससे का वो हुक्म दे वो हम करें, ये मुमकिन नहीं है। ये इसीलिए वो मजाक उड़ाते थे अंबिया का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी जो दीन के नुमाइंदे हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि ये अनपढ़ है, ये फलान है, ये बेचारे हैं, ये मिस्कीन है, इनसे हम दीन नहीं लेते, ये कौन होते हैं हमें दीन बताने वाले। और हम खुद से फिर इज्तिहाद करते हैं और फिर खुद से ही फैसले सादिर करते हैं कि बच्चे को 9 साल में तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, सफ़र में आजकल का सफ़र आसान हो गया है, उसमें कसर नहीं होना चाहिए। जैसे खुदा को और आइम्मा को इन चीज़ों को पता नहीं था कि आइंदा आप लोग कितने आसानी में आने वाले हैं। नेक्स्ट आयत जो है वो आ गई, जो कहती है कि लो मा तातीना बिल मलाइका, ये तो हो गया। उससे अगली आयत हाँ, कि मा नुनज़्ज़िलुल मलाइका, कि हम मलाइका को नाजिल नहीं करते इल्ला बिल हक़। अगर मलाइका आ गए तो मलाइका आने से पहले तुम्हें पैगाम दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, आज़ादी दी जा रही है, और तो आ जाओगे तो फिर आपको इसका इनाम मिलेगा, और अगर नहीं आओगे तो भी आपके पास अभी मोहलत बाकी है, आपको आने की सहूलत मौजूद है। लेकिन एक दफ़ा अगर मलाइका नाजिल हो गए तो उसके बाद फिर आपको मोहलत नहीं है, और फरिश्ते जो हैं वो उनका वजूद आलम
امتحان اور آزمائش سے نہیں ہے، بلکہ حجت پوری ہو جانے کے بعد آزمائش کا نتیجہ فرشتے ہوتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں تو پھر عذاب لے کے آتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں تو آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آتے ہیں. وہ جب فرشتے آئیں گے تو وہ آزمائش کے لیے نہیں آئیں گے، وہ آزمائش کے نتیجے کے طور پر جب مہلت ختم ہو جائے گی تب فرشتے آئیں گے. دعا کرو کہ فرشتے تب آئیں جب تم ایمان لا چکے ہو اور تمہارا خاتمہ بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو، اسلام پر تمہاری وہ ہو، جان جائے، موت اسلام پر آئے. تو جو فرشتہ آئے گا، ملک الموت آئے گا، وہ تمہاری جان قبض جب کر رہا ہو تو اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی. فرشتوں کو بہت زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے نے تو آنا ہی ہے. اس سے پہلے اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آیت نمبر 9 ہے. اس ذکر کو یقیناً ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اچھا، یہاں پر مشرکین نے نزل علیہ الذکر کہہ کر مذاق اڑایا تھا کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے یہ کتاب قرآن نازل ہوا ہے، اور اس پر جب تمسخر کیا گیا، اس کے جواب میں انتہائی مضبوط، پاورفل اور محکم آیت خدا کی طرف سے آئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، یہ 3 تاکید کے ساتھ آئی ہے. ایک اِنَّا کہ ہم نے، دوسرا نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا ہے. 3 تاکیدی الفاظ کے ساتھ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو نازل ہوا ہے یہ قرآن ہے، یہ حق ہے، اسے میں نے اتارا ہے. انا نحن نزلنا، میں نے بتحقیق یقیناً ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا ہے، الذکر اس ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہاں پر اس بات کو جو انہوں نے مجہول بیان کیا تھا کہ کسی یہ کہتا ہے کسی طرف سے کسی سے مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ ذکر جو ہے کسی سے نازل نہیں ہوا، یہ ذکر جو ہے اللہ نے نازل کیا ہے. اور اللہ کو مشرکین بھی قبول کرتے تھے کہ خالق سماوات و ارض ہے. ٹھیک، یہاں ایک نقطہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جس پر نازل ہوا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر ہے، اور اس ذکر کو نازل کرنے والا میں ہوں، اور میں ہی اس کی محافظت کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اور یہ قرآن تک قیامت تک یہ تحریف نہیں ہوگی. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر اس کا بیان کیا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. خدا جزائے خیر دے. عباد اللہ خود علامہ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور اسکالر بھی ہیں، وہ رحمت کرتے ہیں. آج میری طبیعت تھوڑی سی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا صحیح بول نہیں پا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر صحیح مطالب نہیں پہنچ رہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو باہر انہوں نے پانی دیا ہے تاکہ شاید میں کچھ تھوڑا بہتر بول سکوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ان له لحافظون. قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے محمد وآل محمد وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہے، خود اللہ تعالی نے لیا ہے جل جلالہ. اچھا، اب جب خدا یہاں پہ یہ اعلان کر رہا ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ جو ذکر ہے یہ معجزہ ہے. اس معجزے کو پہلے بہت دفعہ بیان کیا ہے قرآن کے معجزہ ہونے کو، اور ہم نے بھی جو جہاں پڑھا ہے وہاں بھی کئی دفعہ آیا. اس کے بعد جو معجزات کفار مانگتے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کہا کہ وہ معجزہ تم جو مانگ رہے ہو وہ ہم معجزات نہیں دیں گے. ابھی بھی کہا کہ وہ معجزے کے طور پہ فرشتے اتاریں. کہا نہیں، فرشتے جب اتریں گے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی. معجزہ قرآن ہے، اس قرآن کو ہم نے معجزہ بنا کر کے اتارا ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. یعنی جب ایک چیز معجزہ ہوتی ہے تو وہ دسترس سے انسان سے، بشر سے خارج ہو جاتی ہے.
جب دسترس سے بشر سے خارج ہو اس میں بشر تصرف نہیں کر سکتا. والد صاحب نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ مثلا جو عصائے موسیٰ تھا وہ عصائے موسیٰ معجزہ تھا. جب وہ معجزہ تھا تو اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں پر جو معجزہ جادو کے مقابلے میں آیا تھا اور اس وقت کے جتنے جادو تھے ان تمام جادو میں یہ جو عصائے موسیٰ تھا اس کو گرایا. کسی جادوگر نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اسے نابود کرتے ہیں, اسے چھین لیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ معجزہ ہے اور اس معجزے کی حفاظت خدا پر لازم ہوتی ہے. خدا کے معجزے تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. میں اس سے ایک جگہ نقطے پر آنا چاہ رہا ہوں, آپ اگر ساتھ رہیں تو. خدا کا قرآن خدا کا معجزہ ہے. خدا کے معجزے تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی رسائی نہیں ہے اس لیے وہ اس میں تحریف بھی نہیں کر سکتا ہے. قرآن معجزہ الہی ہونے کے وجہ سے, جیسے عصائے موسیٰ معجزہ الہی ہے اور جادوگروں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم اس میں کوئی تصرف کریں, اسے کوئی توڑ دیں, اسے ہم خراب کر لیں, اس میں ہم تحریف کر لیں, اس کا ہم فلانا حصہ کم کر دیں یا فلان اس میں زیادہ کر لیں کہ اس پر ہم اس کے بعد یہ اس کا اثر ختم ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں تھا. تحریف ممکن نہیں ہے. یہ اگر ہم نے سمجھ لیا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ ہماری ایک ٹیچر تھی, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ مطلب اللہ نے اس کو اپنی حفاظت پہ لیا ہوا ہے, وہ لوہے محفوظ پہ قرآن لکھا ہوا ہے جو کہ آسمانوں میں ہے. مطلب ٹیچر کہتی تھی کہ آپ خود بتائیں, ابھی اگر کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہو جائے یا کوئی انسان اپنی مرضی سے رد و بدل کر دے تو وہ مطلب کر سکتا ہے نا. تو یہ جو ہے کہ اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, تو ایک تو قرآن ہمارے پاس ہے اور ایک قرآن, یہی قرآن جو ہے وہ لوہے محفوظ میں آسمانوں میں محفوظ ہے. سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. وہ آپ کی ٹیچر نے اس طرح کہا ہے, لیکن خدا اس قرآن کی بات کر رہا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور یہ معجزہ ہے, یہی قرآن معجزہ ہے نا کہ وہ قرآن جو لوہے محفوظ میں اس کو تو اتارا گیا ہے. وہاں لوہے محفوظ میں قرآن کی حقیقت اور ہے. یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی حقیقت اور ہے. اور ہم جس قرآن کو مقدس مانتے ہیں, جس قرآن پر عمل کرتے ہیں, جو قرآن ہمارا ہادی ہے, وہ یہی قرآن ہے جو ہمارے میرا سوال ہے. ابھی مجھے سوال آخر میں لیں گے انشاءاللہ. سوال ہم آخر میں 20 منٹ میں لے لیں گے. آخری 20 منٹ ہم سوال لیں گے. ابھی 10 منٹ بعد انشاءاللہ سوال ہے آپ کے. تو یہی قرآن جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں, یہی معجزہ ہے, اسی کے احترام کا حکم ہے, اسی کو ہم نے اپنا رہنما بنانا ہے. اس میں جو احکام ہیں اس کو ہم نے عمل کرنا ہے. وہ یہی قرآن ہے. یہی قرآن معجزہ ہے جو بین دفتین ہے, اور اسی قرآن میں آج 1400 سال ہو گیا کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی. معجزہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی کر سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے, امکاناً تو کہہ سکتے ہیں کر سکتا ہے, کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا. اور اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, اس جیسی ایک آیت لانا کون سا بڑا کام تھا؟ جب قرآن نے چیلنج کیا اور کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ, نہیں اس جیسا سورہ لے آؤ, نہیں اس جیسی آیت لے آؤ, کوئی بھی نہیں لا سکا. آپ تو کہیں گے نہیں یار یہ تو اس قسم کی چیزیں ہم بھی لکھ کے لے آئیں گے. پوری بشریت, پورے عالم کفر جو دشمن قرآن تھا, ایک سورہ بھی قرآن کی طرح کا نہیں لا سکا. بس یہی قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہی معجزہ ہے, اسی کی خدا نے حفاظت کی ہے. آج تک اس میں نہ ایک نقطہ بڑا ہے نہ ایک نقطہ کم ہوا ہے. نقطہ تو خیر بعد میں لگے, نہ ایک حرف کم ہوا ہے نہ ایک حرف زیادہ ہوا ہے. اور ایک واو کو ہٹانے کی خلیفہ سوم نے بھرپور کوشش کی تھی. وہ پھر قصہ آپ پڑھ لیجئے گا کتابوں میں علوم قرآن کی. بھرپور کوشش کی تھی کہ ایک واو کو کم کیا جا سکے, زیادہ کیا جا سکے, وہ بھی نہیں ہو سکا. یہی معجزہ ہے. اس سے جہاں میں پہنچنا چاہ رہا ہوں, بات کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی جو شیعوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, ان کے 40 پارے ہیں, ان کا فلان ہے, کیا ہے, یہ سب اس آیت کا انکار ہے. یہ جو خدا نے کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اس میں نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے, اور آج تک نہ کوئی کم کر سکا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکا ہے. اس میں آپ قائل ہو سکتے ہیں, آپ قائل ہوتے ہیں کہ شیعوں نے زیادہ کر دیا ہے.
آپ قائل ہوتے ہیں کہ یہ قرآن زیادہ تھا، بکری کھا گئی، کم ہو گئی، یہ آپ کا قائل ہونا ہے، آپ کا یہ قول غلط ہے، نہ کہ قرآن میں نہ کم ہوا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کو بکری نے کھایا جس کی وجہ سے قرآن کم ہوا ہو، نہ ہی شیعوں نے 10 پاروں کا اضافہ کیا جس کی وجہ سے قرآن 40 پاروں کا ہو گیا ہو۔ یہ دونوں باتیں جہالت کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن خدا کا معجزہ ہے، اور یہ سب کو ماننا چاہیے، تمام مسلمانوں کو یہ آیت ماننی چاہیے۔ باقی روایات کی اور قیل و قال اور اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کسی کی ہم بات کو نہیں لے سکتے۔ ہم خدا کی بات کو مانیں گے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب یہ بات اگر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، قرآن جو ہے معجزہ الہی ہے، اس معجزہ الہی میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ تحریف کے جو بھی قائل ہوگا وہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن میں تحریف ہوئے بغیر قائل ہو جاتا، کہتا نہیں یہ قرآن نہیں ہے، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو ہم تمام ان لوگوں کو جو قرآن میں تحریف ایک دوسرے پہ الزام لگا کر یہ تحریف کا بازار گرم کرتے ہیں اور خدا کو جھٹلاتے ہیں، جو خدا نے کہا کہ اس کتاب میں نہ میں کسی کو کم کرنے دوں گا، میں نہ کسی کو زیادہ کرنے دوں گا، ان قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور امت اسلامیہ کا یہ اتحاد اور اجماع ہونا چاہیے کہ ہمارا قرآن یہی ہے، اس میں نہ کمی ہے اور نہ زیادتی۔ ہم آج آپ کے سوال لیں گے، البتہ کل جو کچھ سوالات رہ گئے تھے ان کو میں پہلے جواب دیتا ہوں مختصراً، اس کے بعد میں آپ کے سوال لیتا ہوں کل۔ اور پھر مجھے بتائیے گا جو میں نوٹ کر سکتا ہوں کل سے، وہ یہ ہے کہ اذان کے دوران تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ آداب اس میں یہ ہے کہ آپ اذان کے دوران اذان کو سنیں، تلاوت نہ کریں، اذان سنیں، اور اگر آپ تلاوت جاری بھی رکھتے ہیں تو کوئی حرام کام نہیں کرتے ہیں، یہ آداب ہیں، یعنی یہ حلال حرام نہیں ہے، یہ آداب کا ہے۔ سورہ براءت میں، سورہ توبہ میں آپ نے کہا کہ کیوں بسم اللہ نہیں آئی، جو ہم نے کل یا پرسوں کہیں کہا تھا، اس پر انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ براءت از مشرکین کا اعلان تھا، اس میں رحمت کا اعلان نہیں ہے، اس میں کیونکہ مشرکین سے براءت کا اعلان ہے اس لیے اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوا۔ اور جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو اذان کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ اذان سنیں۔ البتہ یہ سوالات وہ ہیں جو ہمارے اس سے باہر کے ہیں، اور معمولاً ہم باہر کے سوال نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو مفاہیم کو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ عربی کورس کے لیے کربلا جایا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے، کیسے جایا جا سکتا ہے اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، لیکن جایا جا سکتا ہے، وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایڈمیشنز آفر کرتی ہیں، کیسے اور ان کا آج کل کووڈ کے زمانے میں کیا ہے اس کا مجھے تفصیلات کا کوئی علم نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں اور لوگ گئے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اور آخری سوال تھوڑا سا لمبا ہے، میں اس کو خلاصہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا بھلا کرے شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک مومن ہے یا مومنہ ہے، دوسرا اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے اور اس طرح عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا یا پابندی سے نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، تفسیر نہیں پڑھتا وغیرہ، تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے بے عنوان زوج، شوہر کی بیوی کی نسبت، بیوی کی شوہر کی نسبت کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی نسبت ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس سے کہا گیا قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اور اگر میں اپنے آپ کو تو بچاؤں لیکن اپنے گھر کا خیال نہ کروں، اپنے بچوں کی تربیت نہ کروں، اپنی زوجہ تک احکام نہ پہنچاؤں، اگر مجھے معلوم ہے تو پھر میں مسئول ہوں، تو پھر میری جنت بھی مشکل میں پڑ جائے گی، کیونکہ میں نے یہاں کوتاہی کی ہے، اس کا مجھے حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ ایک ہے، یہ زیادہ گھر کے سربراہ کی طرف ہے، ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص پر امر معروف اور نہی عن المنکر لازم ہے، دوسرے کی تربیت کرنا اگر وہ کر سکتا ہے وہ ضروری ہے، وہ کرنا چاہیے۔ رہ گیا کہ اس کے بعد کا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں پر مثلا زوجہ ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، وہ کلاسز میں گئی بھی ہے اور دینی تعلیم اس نے حاصل کی بھی ہے، شوہر اس طرح ملتزم نہیں ہے، متدین نہیں ہے، یہ بھی اپنے حق اپنا فرض ادا کرتی ہے اور تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو کچھ اس کو آتا ہے وہ کہتی ہے نماز پڑھو وغیرہ،
لیکن شوہر اس طرح نہ خمس نہ زکات نہ نماز کا پابند ہوتا ہے. اور اس میں جب بیوی زیادہ کہتی ہے تو گھر کے حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ جو سکون گھر میں معاشرتی زندگی میں وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. یہاں پر بیوی کے اوپر زیادہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ اپنے اس پہ عمل کرے، حلال حرام پہ عمل کرے، اپنے تکالیف پر عمل کرے، خود اپنی نمازیں پڑھے. ہاں آپ کو عبادت سے وہ منع کرے، وہ آپ کو عبادت سے منع نہیں کر سکتا، واجب عبادات سے منع نہیں کر سکتا. آپ کو باقی جو عبادات ہیں اس سے منع کر سکتا ہے، مستحب عبادات سے آپ کو روک سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اجازت نہ دے کہ آپ جائیں اور ساری مثلا رات شب زنداری میں اور عزاداری میں یا اس میں شب قدر میں عبادت میں گزارے. وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہ جاؤ اور آپ بچوں کو وقت اور اعلان. لیکن آپ کی ذمہ داری اتنی ہے اور اس کے شوہر کے جہنم جانے سے یا شوہر کے کم درجے پہ رہنے سے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. اور آپ جو حضرت آسیہ ہیں، امرأۃ فرعون کی بیوی ہے، اس ماحول میں رہتی ہے اور اسے جو نمونہ رول ماڈل مؤمنین کے لیے قرار دیا گیا ہے. قرآن نے حضرت آسیہ کو رول ماڈل قرار دیا ہے مؤمنین کے لیے کہ اچھا مؤمن کون ہے. اس کی مثال خاتون کی دی ہے، خاتون میں بھی حضرت آسیہ کی دی ہے. یہ سوالات جو پچھلے درس کے رہ گئے تھے آج کے سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، السلام علیکم. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ آیت نمبر 9 جو بھی آپ نے پڑھی اس سے ریلیٹڈ کہ قرآن دو طرح کے ہم نے سنے، قرآن صامت اور قرآن ناطق. تو قرآن ناطق جو آئمہ ہدا ہیں ہمارے 14 آئمہ، مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جسم کی بڑی تحقیر کی گئی اور ان کی جسموں کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی گئی. تو یہ وعدہ اللہ کا کیسے پورا ہوتا ہے کہ اس نے قرآن ناطق کو محفوظ رکھا؟ امام زمانہ میں تو لازم آتا ہے کہ وہ غیبت میں ہے، محفوظ ہیں، لیکن باقی 11 آئمہ پہ یہ کیسے آیت دلالت کرتی ہے؟ تھینک یو. یہ ہم نے جو یہاں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ذکر قرآن ہے، اور قرآن سے مراد یہی قرآن جو بین دفتین ہے، اس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس میں قرآن ناطق کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس میں علی مع القرآن کی بات نہیں کر رہے، ہم اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں. یہ آیت اس قرآن کی بات کر رہی ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکتا، یہ یہاں تک واضح ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ کہہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس میں اسی ذکر میں ائمہ بھی شامل ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، پھر بھی اگر ہم میں سے کچھ یہ بات کہتے بھی ہیں تو خدا نے ائمہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور حفاظت کا فرق ہے. اب ہم جب کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کی خدا نے حفاظت کی ہے، آپ کہیں نہیں جی ڈنمارک میں فلان نے قرآن کو جلایا تھا اور فلان جگہ فلان نے قرآن کو جلایا تھا اور وہاں انڈیا میں فلان نے یہ جسارت کی تھی، اور بہت سے لوگوں نے بہت سی جسارتیں اس قرآن کے ساتھ کی ہیں. اس میں شک نہیں ہے، بہت سی چیزیں میں زبان پہ بھی نہیں لا رہا ہوں کہ جہاں جہاں قرآن کے ساتھ یہ گستاخیاں ہوئی ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ گستاخی ہونے سے ذکر محفوظ رہا ہے، اس میں کوئی تبدل اور کمی اور زیادتی نہیں کی گئی ہے. ائمہ کی حفاظت کا مطلب بھی یہ ہے کہ ائمہ جو ائمہ حق ہیں اور اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی، اور اسی طرح وہ راہ حق کی صراط مستقیم کی ہدایت کرتے رہیں گے. اس حفاظت کی ذمہ داری خدا پر ہے، اور اسی لیے خدا ائمہ کو انبیاء کو معصوم بناتا ہے. حفاظت جو ہے یہاں پر قرآن معصوم ہے کہ اس میں کم و زیادہ نہیں ہوگا. اہانت ہو سکتی ہے قرآن کی، جلایا بھی جا سکتا ہے قرآن کو، اور اس میں سے کم بھی کیا جا سکتا ہے کہ صفحے پھاڑ کے کم کرنا، لیکن کتاب کم نہیں ہوگی. جس کتاب کو مسلمان مانتے ہیں اور وہ کتاب قیامت تک رہے گی، وہ نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. آگا یہ کوشچن آیا ہے، آپ کے ان 3 سورہ کے انتخاب کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی 3 سوروں کے انتخاب کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے بہت سے سورے کر لیے ہیں. ابھی جب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پورے قرآن کو ایک دفعہ ریکارڈ بھی ہو جائے، اور اس میں اپیل بھی کروں گا، آپ سب سے بھی اپیل کروں گا، کیونکہ جب ہمارے جوان چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہاں پہ انہیں قرآنی مواد بہت زیادہ ملنا چاہیے، اور ان کو جو باقی بیہودہ مواد اتنا زیادہ ملتا ہے جو جس میں وہ میں سے حلال کی حتیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، حلال لیکن غیر مفید مواد اتنا زیادہ ملتا ہے، وہاں مفید مواد ان کو سوشل میڈیا پہ ملنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ لوگوں سے بھی درخواست یہ ہے کہ جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اتنے اگر آپ کلپس بنا کے ترجمہ ڈال کے
آیت پڑھ کے جو بھی کر سکتے ہیں, جو بھی قرآنی خدمت کر سکتے ہیں, اور اس کو پورے قرآن کا اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا. ہم نے کیونکہ قرآن مکمل کرنا ہے, اور وہ سورے جو رمضان سے مناسبت رکھتے ہیں یا وہ ہیں ان کو ہم کر چکے ہیں پہلے, اس لیے ہم نے ایسے 3 سورے جن کو اپنے حساب سے میں نے کہا 30 دن میں مکمل کیا جا سکے, ان کا ہم نے انتخاب کیا تھا کہ اس 30 دنوں میں ہم ان 3 سوروں کو پڑھ سکے. باقی قرآن کے سارے سوروں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں کا یہ سورہ یا یہ حصہ یا وہ حصہ, اس میں یہ بات ہے اس میں وہ بات ہے. اس تمام سوروں میں تمام معارف کو اس خوبصورتی سے لے کے چلا جا رہا ہے. جس طرح بھی ہم سورے پڑھتے ہیں نا, اس میں ایک آیت کوئی بات کر رہی ہوتی ہے, دوسری آیت کوئی بات کر رہی ہوتی ہے, ایک شیطان کی بات کرتی ہے, دوسری ابراہیم کی بات کرتی ہے, ایک بت پرستوں کی بات کرتی ہے. بالکل یہ کٹ ہو کے ایک کہانی ایک چل رہی ہے, انسان کی ہدایت کی کہانی ہے. لیکن اس میں سینز اتنے بدلتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ایک موضوع پر ایک سورہ باقی نہیں رہتا. ایک سورہ بھی آپ کی پوری زندگی کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے. بہرحال اس میں کوئی خاص ایسی وجہ نہیں. السلام علیکم آپ سوال کر لیں. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. میں نے یہ سوال پوچھا تھا جو ابھی خار نے پوچھا آپ سے کہ یہ سورہ کی, لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نالج میں کوئی اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ. جس توجہ اور جس سمجھ کے ساتھ اب ہم ان 3 سوروں کو پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے اس میں پڑھنے میں, بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے. جزاک اللہ اس کے لیے. دوسری یہ کہ مجھے پوچھنا تھا آیت نمبر 2 میں جو ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, اس میں قرآن کا آغاز سب ظاہر ہے ایک باتیں میں, تو ایک تو یہ ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کامن جو مطلب جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان. دوسرے یہ اس کا جو باطن اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو جو لوگ جنہوں نے انکار کیا ولایت سے انکار کیا وہ بھی اس سے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. یہاں پر جب ہم اس سے آگے جائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ کون مسلمان حقیقی ہے, وہ پھر آگے بحث چلتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. ابھی ہم اس سے زیادہ نہیں. یہاں پر یہ ہے کہ جو روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ندا آئے گی کہ جو مسلمان ہیں وہ جا سکتے ہیں. لا يدخل الجنہ الا مسلم, ہے نا. یہاں نہ مومن ہے, نہ شیعہ ہے, نہ کچھ اور ہے نا, لفظ مسلم ہی ہے نا. اس وقت پھر تمام کہیں گے کہ کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے, لو کانوا مسلمین. یہاں پہ بھی مؤمنین نہیں کہا ہے. جی کیونکہ ایک آیت نمبر جی کنٹینیو. ہاں, قرآن میں جہاں پر آپ کو مومن اور مسلم کو الگ کرنا ہے وہاں قرآن الگ کرتا ہے. جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہنا ہوتا ہے وہاں یا الذین آمنوا کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں پر مسلم کہنا ہے وہاں مسلم کہتا ہے, جہاں مومن کہتا ہے وہاں مومن کہتا ہے. یہاں عنوان مسلم کو دیا گیا ہے تو ہم بھی وہی عنوان کو ہی کہیں گے. یہ تو بڑی اچھی دلائل آ جائے گی نا کہ جو کہتے ہیں کہ کاش ہم مومن ہی بن جاتے, کہ وہ کم از کم مسلمان ہی بن جائیں, تو ان کے لیے بہت ہے کہ یہ دلیل ان کے یہ آیت دلائل کے طور پہ بہت بہتر ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ مومن ہی بنے, آپ مسلم بن کے دکھا دیں. نہیں, وہ دیکھیے آپ جب مسلم بنیں گے تو اگلے مرحلے پہ مومن بننا پڑے گا, اس میں تو شک نہیں ہے نا. آپ مسلم بنیں اور مومن نہ بنے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ مسلم بن گئے تو آپ اس دائرے میں آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ پر رحمت آ سکتی ہے. آخر میں آئے گی, کم آئے گی, زیادہ آئے گی, وہ ایک الگ بحث ہے. آپ جب اسلام کے دائرے میں خدا آپ کو لانا چاہتا ہے, لانے کے بعد آپ کو دائرہ ایمان میں داخل کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں شک نہیں ہے, اس میں کسی کو اب ایمان سے مراد, اب ہم دیکھیں ہم کہتے ہیں مومن معمولاً شیعہ کو کہتے ہیں, یہاں ہم مومن شیعہ کو نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مومن شیعہ کو نہ کہیں تو ہر شخص کہے گا ہاں میں مومن, میں مسلم ہوں پہلے مرحلے پہ اور تسلیم کیا ہے, اس کے بعد میں ایمان بھی لے کے آیا ہوں اور یہ ایمان بھی حقیقی ہے, میرے دل میں بھی ہے. اس کے بعد پھر اگر آگے چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے خدا نے اور جو کچھ کہا ہے رسول خدا نے, اس میں سے ہر بات ماننی پڑے گی, تب جا کے آپ مسلم ہوں گے. اس میں سے ایک بات بھی آپ نے چھوڑ دی تو آپ مسلم نہیں ہیں. وہ ایک آگے پھر تفصیلی بات ہے, ابھی ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. یہاں کا جو ظاہر ہے آیت کا وہ یہی ہے کہ جو مسلم سب پچھتائیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. جی آگے یہ سوال آیا ہے کہ
इमाम ज़माना के ज़हूर ना होने की वजह कौन है? कौन है यानी हम एक फर्द का तो नाम नहीं दे सकते कि ज़हूर ना होने की वजह कौन है, वजूहात क्या हैं कह सकते हैं, और उसमें अलाइम ज़हूर क्या है वो हो सकती है। हम इसका इहाता नहीं रख सकते, हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली ये चीज़ है। हम इस बात की दुआ कर सकते हैं कि इमाम ज़माना अज्जल फरजहु शरीफ का ज़हूर हो जाए, और वो शराइत हम अपने अंदर फराहम करें, अपने माशरे में फराहम करें कि इमाम का ज़हूर हो सके, वो सात चीज़ें ठीक है। लेकिन ज़हूर न होने की वजह कौन है उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर ये उन्होंने भेजा अभी वापस, जी आप खुद ही करना। जी आपने बोला कि हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन है, तो क्या इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं? क्या इमाम ज़माना जिम्मेदार हैं या अल्लाह की कुछ मसलहत है? हाँ ठीक है, अच्छा आप देखिए, हम जिम्मेदार तो नहीं कह सकते ना कि इमाम ज़माना जिम्मेदार हैं या हम जिम्मेदार हैं या खुदा का फैसला है, ये ना। इसमें एक बात यकीनी है कि ये खुदा का फैसला है कि इमाम पर्दे गैबत में रहेंगे, और इसका इल्म सिर्फ खुदा को है, गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है, और उसमें से जितना वो चाहता है अपने औलिया को देता है, रसूलों को और आइम्मा को। अगर मैं इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है कि इमाम ज़माना के इसका ज़हूर नहीं हो रहा है, और वो ज़हूर पे गए क्यों हैं, इसकी क्या वजह थी। मैं वजूहात पे बात कर रहा हूँ, ना कि आगे के जो हालात उसकी बात कर रहा हूँ। वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वजूहात में से उस वजूहात का इहाता होना चाहिए। इल्म इसीलिए आएगा ना कि आपको अगर इस बात का इल्म होगा कि ज़ुहूर कब होगा और क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, इसको इल्म कहते हैं। यही गैब का इल्म है, ये वजूहात का इल्म भी गैब का इल्म है, जिसका इल्म सिर्फ खुदा को है, और खुदा ने जितना दिया है आइम्मा को उतना आइम्मा के पास इल्म है। और रह गया कि यहाँ पर हम लोग जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि यकीनन अगर हमसे मुराद अगर बशरियत है, जिस आम बशरियत पुकार उठे कि हमें महदी मौऊद की ज़रूरत है, और हम बाकी बशरी और जालिमाना निज़ाम को ठुकरा कर उस इलाही निज़ाम के लिए तैयार हैं, यकीनन उस दिन ज़ुहूर हो जाएगा, फिर ज़ुहूर ना होने की कोई चीज़ नहीं रहती है। इस हवाले से अगर आप कहें तो फिर बशर जिम्मेदार है, इंसान। लेकिन इंसान ऐसे ही रहेगा उस वक्त तक जब तक वो अपने तमाम जो निज़ाम आएंगे, सिस्टम आएंगे, उनको आजमाएगा, उनसे उनको उम्मीद होगी, और तमाम दर को खटखटाने के बाद जब वो इस बात पर पहुंचेगा कि नजात हमें ना सकीफा से मिल सकती है, ना कहीं हिजाज से मिल सकती है, ना फलान से मिल सकती है, नजात हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा से मिल सकती है, ना जमहूरियत से, ना कैपिटलिज्म से, ना सोशलिज्म से, ना जाने अब आगे तक क्या क्या इज़म आएंगे। उन तमाम इज़म से मायूस होने के बाद बशरियत जब वापस खुदा की तरफ आएगी और आमादा होगी तो ज़ुहूर होगा। ये है। इस हवाले से अब उससे पहले कोई क्या वजूहात हो जाएंगी और खुदा के, इसीलिए हम दुआ खुदा से इसीलिए करते हैं कि खुदा के हाथ में है, हम दुआ गो हैं, खुदा जब चाहे ये ज़ुहूर हो सकता है। अगर इसमें जो 313 की बात की जाती है, तो आपने जो बात करी वो ये बात करी कि सारी इंसानियत यानी 7 अरब और 8 अरब लोग जो हैं वो जब सही हो जाएंगे तो इमाम ज़माना आएंगे, ऐसा है? या जो 313 है या कुछ खास लोग हैं जो जमा हो जाएंगे? जो मैंने नहीं कहा सब सही हो जाए, ये मैंने नहीं कहा जब सब सही हो जाए, मैंने कहा जब सब अपने निज़ाम, जितने निज़ाम उन्होंने देख रखे हैं उनसे मायूस हो जाए और वो इस नतीजे पहुंच जाएंगे, और जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर होगा तब ज़माना इसी तरह होगा। मायूस हो चुके होंगे लोग, सब चीज़ों को ट्राई कर चुके होंगे। तो अगर हम क्या मायूस होने का इंतजार करना है हमने? हमने खुदा ने हमें ये सिखाया कि हम मायूस हो जाए और फिर वो वेट करें कि इमाम ज़माना आएंगे? तो क्या खुदा ने कोई कानून रखा है जिसके तहत इमाम जो है बर्ता गैब में चला जाता है या इमाम इंसानों से दूर चला जाता है? कोई कानून है उसका? कोई वो कानून मशीयत खुदावंदी। हम आपसे जो बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं है कि हम मायूस हो जाएं, हमें शुरू ही से पहले दिन ही मायूस होना है, नहीं कि हम मायूस हो जाएं। पहले दिन हम जो इस्लाम की इब्तिदा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है
کہ ہم باقی سب سے مایوس ہیں, کوئی اور ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اس کو مثلا مایوسی کو تھوڑا وہ لیتا ہے, وہ مایوس ہو جائیں, ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں غیر اللہ کو ترک کر, ہم سے مراد ابھی اسلام مسلمان نہیں ہیں, تمام باقی لوگ بھی جب لا الہ الا اللہ پہ آ جائے, لا الہ الا اللہ پہ وہ کب آئیں گے, جب وہ مایوس ہوں گے. وہ مایوس ہوں گے, ان کو یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کوئی اور الہ, کوئی اور ازم, کوئی اور سسٹم ان کو نجات نہیں دے سکتا ہے. اس وقت جب ندائے حق آئے گی تب وہ سب لبیک کہیں گے. اب آپ کی ذمہ داری مایوس ہونا ہے, کیا ہونا ہے, آپ کی ذمہ داری لا کہنا ہے, لا الہ الا اللہ کہنا ہے. آپ کو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم تو کہے بیٹھے ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ کہے بیٹھے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جب پوری دنیا اس اسٹیج تک پہنچے گی تب تو یقیناً ظہور ہوگا. لیکن اس سے پہلے کون سے حالات کیا ہوتے ہیں, اسباب سب خدا کے ہاتھ میں ہیں. خدا کب چاہتا ہے یہ مشیت خداوندی ہے. ہم نیکسٹ سوال لیتے ہیں. جی آقا 1 منٹ بچی ہے, آپ یہ لاسٹ اگر کوشچن لے سکیں. کیا قرآن میں کسی دن کو برا کہا گیا ہے؟ کیا کوئی دن کو ناحس کہا جا سکتا ہے؟ جی پھر یہ جنتری والا ہو جاتا ہے. اس میں روایات ہیں, قرآن میں نہیں ہے. روایات میں کچھ ایام کے بارے میں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں صحیح روایات یہ بھی ہیں کہ کسی دن کو نحس نہیں کہا جا سکتا ہے. اور یہ جو مثلا بدھ کو نحس کہتے ہیں اور پیر کو فلان کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ان میں سے اکثر اسرائیلیات اور خرافات ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 9 ہم کر چکے ہیں, آیت نمبر 10 سے ہم انشاءاللہ کریں گے. خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآنی معارف پر کام کرنے اور اس پر گامزن ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. قرآن کے ساتھ ہمیں قیامت میں محشور فرمائے. قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے اور ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ جنت میں محشور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.